पिछले कुछ हफ्तों से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों के अंदर ही वैसे तो काफ़ी सालों से बहुत सियासी एक इंस्टेबिलिटी है और एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, हमेशा ही रहता है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में ज़रा कुछ ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हो गया है और अभी तो ख़ैर क्योंकि फ्लड्स और सैलाब भी आ गए हैं बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ रेनफॉल, टोरेंशियल रेन। तो एक तो क्लाइमेट चेंज के असरात हम लोगों को दिख रहे हैं, वो भी सबसे ज़्यादा उधर ही दिख रहे हैं जिधर के सबसे ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ मुल्क की रहती हैं, जिधर के इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ही नहीं। तो एक तो सैलाब वाला ट्रैक चल रहा है, पर उसके साथ-साथ बाजौर के अंदर एक जिरगा बिठाया गया और बाजौर के अंदर से काफ़ी देर से एक ये गुफ्तगू हो रही है कि लोगों की ज़िंदगी उधर अजीरन हुई हुई है खैबर पख्तूनख्वा में और कोई इस बारे में बात नहीं करता। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कंप्लीट ब्लैकआउट है। तो ये बाजौर के अंदर जो जिरगा बिठाया गया है, ये किस वजह से बिठाया गया है और अब क्यों जाकर इतनी ज़्यादा एक बेचैनी है, एक अनसर्टेनिटी है और एक नई किस्म की हम लोगों को दिख रहा है कि वहाँ के लोगों के अंदर एक एंटेगनिज़्म और एक दिस सेंस ऑफ बीइंग डिसएनफ्रेंचाइज्ड, सेंस ऑफ बीइंग अदराइज्ड, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा हुआ क्या है बाजौर में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और ख़ास तौर पे उसी सूबे में हमेशा इस तरह से क्यों होता है? तो अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हज़ारों हाँ लोग, सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए हैं। अपने ही घरों को छोड़ना पड़ गया। अपने ही इलाके के अंदर वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स बन गए हैं और ये भी कोई नई बात नहीं है, बट अभी रिसेंटली ये और ज़्यादा इसमें इज़ाफ़ा हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सालों से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के नाम से जो एक कालादम तंजीम है, एक दहशतगर्द तंजीम है, जिसको कि पाकिस्तान के अंदर भी एक दहशतगर्द तंजीम माना जाता है, इंटरनेशनली भी दहशतगर्द तंजीम माना जाता है। उन्होंने वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का जीना अज़ाब कर रखा हुआ है और ये चीज़ सालों से चल रही है, दिहाइयों से चल रही है। ये असरात हैं वो जो सोवियत को निकालने के लिए ज़िया-उल हक के पीरियड में जब यूएस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर और यूएस ने ज़िया-उल हक की रजीम के साथ मिलकर तालिबान मैन्युफैक्चर किए थे, जिहादी तैयार किए थे ताकि वो रूसियों को वहाँ से निकालें, अफ़गानिस्तान से उनको फ़ाइट ऑफ करें। तो उसके असरात आज तक महसूस हो रहे हैं, पूरे मुल्क में हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ी है और वो आज तक इसकी कीमत चुका रहे हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई ने भी जो किताब लिखी थी 2013 में, आई एम मलाला के नाम से, उसमें भी उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा था कि स्वात वैली के अंदर किस हद तक मिलिटेंसी थी और रियासत की रिट उधर मौजूद ही नहीं थी स्वात के अंदर जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है और किस तरह से इवन मलाला यूसुफ़ज़ई उनको इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन बनना पड़ा था उस वक़्त, मतलब इन अर्ली 2000s, और वो वाली चीज़ अभी तक चल रही है। और अभी ये हुआ है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको कि अब फ़ितना अल ख़वारिज के नाम से भी हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत और रियासत इस नाम से उनको बुलाती है, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर गए हैं और उनकी इतनी प्रेजेंस हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी रेजिडेंशियल एरियाज़ में जिधर के आम ऑर्डिनरी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो रहते हैं। तो हमारे यहाँ से जो रियासत है, उनकी तरफ से एक ये पैगाम बड़ी देर से हम सुन रहे हैं कि हम फ़ितना अल ख़वारिज को ख़त्म करेंगे और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो मिलिट्री ऑपरेशन भी इंटेंसिफ़ाई हुए हैं, जैसे कि 2014 में भी एक वो जो ऑपरेशन था ज़रबुल अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फ़साद, तो ये हम लोगों को पीएमएलएन की जो पिछली हुकूमत थी तब भी ऑपरेशंस दिखे थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी उनका नेटवर्क तोड़ा गया था। तो वही कुछ इस दफ़ा भी एक इरादा है, वही फिर से ये एक मकसद है कि उस टीटीपी को अब ख़त्म करेंगे, फ़ितना अल ख़वारिज को ख़त्म करेंगे, जो टेररिज़्म के नेटवर्क्स बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के रिट को नहीं मानते, जो कि पाकिस्तान के अफ़वाज के मेंबरान के ऊपर हमला करते हैं और आए रोज़ हम लोग सुनते हैं कि जी इतने सिक्योरिटी ऑफ़िसर्स मारे गए, उतने सिक्योरिटी ऑफ़िसर्स की हलाकतें हो गई टीटीपी के हाथों। तो क्योंकि वहाँ से टीटीपी की ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर-ओ-शोर पकड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से मिलिट्री ऑपरेशंस भी इंटेंसिफ़ाई करने की बहुत ज़्यादा बात भी हुई है और मिलिट्री ऑपरेशंस हम लोगों को सुनने में भी आया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं टीटीपी के ख़िलाफ़। लेकिन अब जो मसला है, वो मसला है जो सिविलियंस बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, दे आर इन द लाइन ऑफ फायर। सो एक तरफ टीटीपी है, एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं और बीच में जिनकी जान को ख़तरा है, जो कि टीटीपी की दहशतगर्दी की वजह से
اور جو کہ ملٹری آپریشنز کی وجہ سے جن کی جان بیچ میں آ جاتی ہے، جن کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، وہ عام سویلینز ہوتے ہیں. تو اسی لیے ابھی ہم لوگوں نے کچھ مہینے پہلے یہ کچھ امیجز تھیں 3 بچوں کی، اور ان کی لاشوں کی تصویر تھی جو کہ سرکولیٹ کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ، ہمیں وہ دیکھنے کو مل رہا تھا. اور ابھی یہ پچھلے ہفتے اگست 2025 کے اندر خبر آئی ہے کہ ایک خاتون، ان کی موت ہو گئی، اور ان کے جو بچے ہیں وہ بہت بری طرح سے زخمی ہوئے، اپنی جان کے لیے لڑ رہے تھے. وہ شاید ابھی ان بچے بچ گئے ہیں. لیکن اس طرح کی خبریں ہم لوگوں کو سننے کو بہت ملتی ہیں کہ یا سویئر وونڈنگ، یا پھر موت ہو جاتی ہے لوگوں کی، کیونکہ یا تو ٹی ٹی پی کا حملہ ہوتا ہے، یا پھر ٹی ٹی پی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کیے جاتے ہیں، ملٹری آپریشن کیے جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی سویلین مر جاتا ہے. تو اسی لیے باجوڑ کے لوگوں کی طرف سے، اور جو ایک امن جرگہ ہے ان کی طرف سے ایک بہت بڑا ڈسینٹ دیکھنے کو ملا ہے، اور ان کی طرف سے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو ٹی ٹی پی اور ان کی دہشت گردی اور ملیٹنسی سے بھی آزادی چاہیے، لیکن ان کو یہ جو سو کالڈ کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے جب کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کیے جاتے ہیں، ان کو اس سے بھی آزادی چاہیے. اینڈ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے دیٹ دیئر وائسز آر ناٹ بینگ ہرڈ. اینڈ دا فیکٹ کہ ان کو اپنے ہی شہر کے اندر، اپنے ہی ٹاؤنز میں، اپنے ہی گاؤں میں ان کو ڈسپلیس ہونا پڑ رہا ہے، دے آر انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس، اور کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا، ان کی آوازوں کو سنا نہیں جا رہا، ان کی آوازوں کو براڈ کاسٹ نہیں کیا جا رہا. دیٹ ہیز ناؤ بیکم اے پرابلم. اور اس کی وجہ سے ہفتوں سے کیا ہوا ہے کہ کیونکہ وہاں جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی، اور وہ کوئی اب 2013 سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت کہا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے، ہم اس کو ڈیولپ کر دیں گے، باقی سارے صوبے دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ تو سارے کچے اور جھوٹے وعدے نکلے، اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک رسپانس نہیں دکھ رہا. یعنی علی مین گنڈاپور جو چیف منسٹر ہیں ادھر کے خیبر پختونخوا کے، کبھی وہ کہتے ہیں ملٹری آپریشن نہیں ہم ہونے دیں گے، ہم اس کو اپوز کریں گے، پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشنز کو مان گئے ہیں، ہم ان کو ہونے دیں گے کیونکہ یہی ایک حل ہے. تو ایک کوئی کلیئر سٹانس نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ کے پی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان کی طرف سے کوئی کلیئر سٹانس نہیں دکھ رہا. عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے بالکل کچھ اور انسٹرکشن دے رہے ہیں، اور علی مین گنڈاپور بالکل کچھ اور پھر آگے سے اعلان کرتے ہیں. تو اس میں جو وہاں کے لوکلز ہیں، جو وہاں کے ایلڈرز ہیں، جو بزرگ ہیں باجوڑ ڈسٹرکٹ، ان لوگوں نے پھر اپنا ہی ایک جرگہ بٹھا لیا، اور اس جرگے کے اندر انہوں نے سب کو اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، جو جس طرح میں نے کہا بزرگ ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو بلایا، اور جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تنظیم کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی بٹھایا. اور ان کے مطالبات یہ تھے، جو تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد لوگ آ کر لوگوں کے یعنی ریزیڈینشل ایریاز میں رہنا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا گھر ادھر بسا لیا ہے، پلیز آپ لوگ ادھر سے جاؤ، آپ واپس توڑا بوڑا میں جاؤ، آپ پہاڑی علاقوں میں واپس ریٹریٹ کرو، یا آپ افغانستان واپس جاؤ جدھر سے آپ آ رہے ہو، لیکن ہمارے بیچ میں مت رہو، کیونکہ یوں لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ اجیرن ہو رہی ہیں، وہ برباد ہو رہی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے مذاکرات ہونے کے باوجود بھی ٹی ٹی پی ناٹ سرپرائزڈ، انہوں نے اگری نہیں کیا، وہ وڈرا نہیں کر رہے فرام ریزیڈینشل ایریاز ان خیبر پختونخوا. تو ملٹری آپریشنز نے ایک نئی لیز آف لائف پکڑ لی، اور ملٹری آپریشنز بڑے زور و شور سے کیے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف. پر وہی والی بات، کیش 22 سچویشن، جو لوگ ہیں، جو عام نہتے لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ یہ دونوں سائڈز کے بیچ میں جو ایک لڑائی چل رہی ہے اس کے بیچ میں they are facing existential threat, they are facing a threat to their lives. اور اس کی وجہ سے there is a sense of being silenced, there is a sense of not having your voices heard, there is a sense of alienation. کہ خیبر پختونخوا کے جو عام سویلینز ہیں ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ان کو تو کوئی سن ہی نہیں رہا، اور کسی کو نہیں پتا the scale of what they're going through. مطلب ڈسپلیسمنٹس، جیسے سویلین کیجولٹیز، یہ ساری جو فیکٹرز ہیں، they have taken such a toll not only on the livelihoods of people living there لیکن even on their mental health. چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، اٹس بیکم اے سروائیول گیم. تو اس کا ایک بہت برا اثر ہو رہا ہے ایک ایسے طبقے کے اوپر جو پہلے سے ہی پسا ہوا ہے، اور کوئی ریسپائٹ نہیں ان کے لیے دکھ رہا. اینڈ دین ٹو میک میٹرز ورس، اوپر سے ہو جاتی ہے فلڈنگ، جو کہ
کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، یہ تو نیچرل فیکٹرز کی وجہ سے ہوا ہے، کلائمیٹ چینج تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جو کہ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر تو کسی کا کوئی قصور نہیں. لیکن اگر میں بہت گہرائی میں جا کر دیکھوں تو ایکچولی قصور ہے. اٹس ناٹ دیٹ مچ آف اے نیچرل فینومینا، اٹس اے مین میڈ فینومینا. ایکچولی کلائمیٹ چینج از اے مین میڈ ڈیزاسٹر، اور پاکستان کے اندر بھی کلائمیٹ چینج کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ تو وہ اویئرنیس ہے، نہ وہ ہمارے پاس کوئی ایسے ایجوکیشنل پروگرامز رن کیے جا رہے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کو سکھایا جائے کہ ہاؤ ٹو اڈیپٹ ٹو کلائمیٹ چینج، کہ کس طرح سے انہوں نے پریپریشنز کرنی ہے کہ اگر فلڈنگ ہو جائے، جو کہ ہم نے 2022 میں بھی دیکھا تھا، تو وہ اس کے ساتھ کس طرح سے کوپ کریں گے، کس طرح سے اس کو اسکیپ کریں گے، اس کے ساتھ کس طرح سے کوپ کیا جائے گا. اس کی کوئی ٹریننگ پروگرام نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کچے مکان بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پریپریشن نہیں ہے، کوئی پروویژن نہیں ہے آف ریسورسز. اب یہ میں نے سنا ہے کہ جون سے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ٹی ٹی پی اور یہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنس کی وجہ سے، ان کو 50,000 روپے دیے جا رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کی طرف سے. امید کرتا ہوں کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے گا. دس از اے ویری سلائٹ ڈیولپمنٹ بٹ اٹس سرٹنلی ناٹ انف. اسی طرح سے جو فلڈ کی وجہ سے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی کیا رسپائٹ دیا جا رہا ہے، ان کو اسٹیٹ کی طرف سے کیا ایڈ دی جا رہی ہے. یہ پھر ایک اور بہت بڑا ایک سوال اٹھتا ہے. لیکن بس یہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، یا تو بیکاز آف گروئنگ ٹیررزم، یا پھر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز، یا پھر سیلاب، کلائمیٹ چینج. ان ساری چیزوں کا کل ملا کر امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ جو پشتون ہیں، جو لوکلز ہیں، جو سوات میں، خیبر پختونخوا میں، باجور میں جو لوگ مقیم ہیں، ان کے لیے دیر از ون سفرنگ آفٹر دی ادر اینڈ آفٹر دی ادر، اینڈ دس ہیز بین گوئنگ آن فار ڈیکیڈس. اور اس کے اوپر ہماری مین اسٹریم میڈیا، اس کے اوپر ہمارے سیاستدان، اس کے اوپر ہماری سول سوسائٹی بہت دیر تک چپ نہیں رہ سکتی. وی کین ناٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی آن دس. اور مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ جب 2019 میں دوحہ ٹاکس ہو رہی تھیں، جدھر کہ امریکہ کے نمائندے تھے، زلمے خلیل زاد جیسے لوگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے تحت، اور اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ لوگ مذاکرات کر رہے تھے دوحہ میں بیٹھ کر کہ کس طرح سے اب آہستہ آہستہ امریکن پریزنس ہے وہ ادھر ختم کر دی جائے گی افغانستان میں. اور پھر ایک رستہ کھول دیا گیا تھا افغان طالبان کے لیے کہ وہ پھر اندر واپس افغانستان کے اندر آ کر حکمرانی کریں. انہوں نے 15 اگست 2021 کو افغان طالبان آئے. اس وقت مجھے یاد ہے پاکستان میں بڑے لوگوں نے خوشیاں منائیں. پاکستان کو لگا کہ جی اب یہ افغان طالبان، کیونکہ ان کے ساتھ اچھے رشتے ہیں، اچھے تعلقات رہے ہیں پاکستان کے، تو اب افغان طالبان پاکستان کی حمایت کرے گا. اور جو بھارت کا انفلوئنس تھا اشرف غنی کی امریکہ بیکڈ گورنمنٹ کے انڈر، وہ والی جو ایک انفلوئنس ہے، انڈیا کا انفلوئنس، وہ کم ہو جائے گا خطے میں. میں نے اسی وقت کہا تھا 2019 میں جب یہ دوحہ ٹاکس چل رہے تھے، تو مجھے یاد ہے اس وقت ایک انڈس نیوز نام کا چینل ہوا کرتا تھا، تو ان کے ایک پروگرام کے اوپر میں گیا اور میں نے یہی بات کہی تھی کہ آئی ایم ناٹ ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ دا دوحہ ٹاکس. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جس جلد بازی کے ساتھ امریکہ اپنے ٹروپس وڈرا کر رہا ہے افغانستان سے اور ایک رستہ کھول رہا ہے افغان طالبان کے لیے، مجھے نہیں لگتا یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. How logical would it be, or how wise indeed it would be, to mainstream non-state actors? Because really, where does that leave the Taliban? What is their status? Are they a mainstream political party? Do they have any legitimacy? Are they going to be, linked to the Afghan state? The whole of the region is at stake, and ultimately, the promises that America is trying to seek from Taliban, that Afghan soil will not be used for any further attacks on any Western country. The ambassadors have raised doubts about that. How to guarantee that the Taliban will live up to those promises when there are so many bombing sprees going on side by side with the peace talks in Qatar. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت وہ والا پروگرام ڈیلے ہو گیا تھا، وہ لگایا نہیں گیا تھا چینل کے اوپر، اور پھر ایونچولی لگا دیا گیا تھا، بٹ شروع میں اس ہی نہیں لگایا جا رہا تھا کیونکہ جو چیزیں میں نے کہی تھیں وہ الائن نہیں کر رہی تھیں ود واٹ دا چینل اینڈ دا مینجمنٹ، اور جو ان کے جو بھی اس چینل کے بیکرز تھے جو چاہ رہے تھے کہ جس قسم کی بات کی جائے دوحہ ٹاکس کے بارے میں. کیونکہ میری والی بات اس سے تھوڑی ہٹ کے تھی. میں کہہ رہا تھا کہ یہ اچھی خبر نہیں ہے کہ اگر افغان طالبان آ جاتا ہے افغانستان میں، اور تو کیونکہ وہ آفیشیل اسکرپٹ کے ساتھ ایگزیکٹلی بیٹھ نہیں رہا تھا تو وہ تھوڑا متنازع ہو گیا تھا، بٹ ایونچولی وہ والی ویڈیو اوپر لگ گئی تھی. تو میں تو تبھی کہا تھا اتنے سال پہلے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور آج خواجہ آصف صاحب جو کہ اس وقت تعریف کر رہے تھے افغان طالبان کی جب اگست 2021 میں، آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے
کہ افغان طالبان پاکستان کے اندر دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے، ٹی ٹی پی یا فتنہ الخوارج، ان کو جو بھی کہنا چاہتے ہو، ان کے ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ سارے افغانستان بیکڈ ہیں، افغان طالبان بیکڈ ہیں۔ آج یہ چیز خواجہ آصف صاحب بھی مانے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ جو ٹائز ہیں، جو ریلیشنز ہیں، وہ کافی سٹرینڈ ہیں، اور انٹرسٹنگلی ہم نے یہ دیکھا کہ مئی 2025 میں جب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایک ٹاکرا ہوا، تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد، بلکہ اسی وقت، افغان طالبان کے نمائندے وہ جا کر انڈیا کی گورنمنٹ کے آفیشلز کو مل رہے تھے۔ تو وہ جو ایک امید تھی ہماری، ایک پاکستان کی جو امید تھی، اور پاکستان کے جو اس وقت کے آفیشلز تھے، اور جو اس وقت کی ہماری حکومت تھی 2019 میں یا 2021 میں، جو ان کی ایک امید تھی کہ افغان طالبان از گوئنگ ٹو ڈو دا بڈنگ آف پاکستان، دیٹ نیور ہیپنڈ، اینڈ دیٹ سرٹنلی ڈڈ ناٹ ہیپن۔ اور اب سب سے بڑی سیکورٹی تھریٹ امنگ ادرس افغانستان کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ کس طرح وہ ٹی ٹی پی والوں کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ بات اس طرح سے اور بھی کلیریفائی ہو گئی کہ یہ جو باجور کے اندر جرگہ بیٹھا، اس کے اندر ٹی ٹی پی کے نمائندوں نے بار بار کہا کہ افغانستان اگر کہتا ہے تو پھر ہم وہاں ادھر چلے جائیں گے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ٹی ٹی پی کے جو ممبران، جنہوں نے کہ زندگی جیرن کی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی، ان لوگوں کو پوری سپورٹ ہے افغان طالبان رجیم کی۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 2021 کے اندر خان صاحب کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جس طرح میں نے کہا کے پی کے اندر، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 12 سال سے۔ تو وہ بہت فخریہ طور پہ، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ افغان طالبان نے اپنے آپ کو غلامی کے شکنجوں سے نکال لیا، پر یہ بھی عمران خان کی حکومت کا ایک بہت بڑا ایک ایجنڈا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ری سیٹل کرنا چاہ رہے تھے، اور ہزاروں انہوں نے ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس کو ری سیٹل بھی کیا، اور ابھی وہ اور بھی ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس کو ری سیٹل کرنے لگے ہی تھے کہ 2022 میں خان صاحب کی حکومت گر گئی اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے۔ لیکن جتنے بھی انہوں نے ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس ری سیٹل کیے خیبر پختونخوا میں، اس کی بھی قیمت آج خیبر پختونخوا کے لوگوں کو چکانی پڑ رہی ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ اگر وہاں کے لوگ، وہاں کے لاچار، وہاں کے نہتے لوگ اگر اس چیز کے اوپر احتجاج کرتے ہیں کہ وہ تنگ آ چکے ہیں بندوق باری سے، وہ تنگ آ چکے ہیں بمباری سے، وہ تنگ آ چکے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ کر، تو اس کے اندر ایک ڈائلاگ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر سائلنس کر دینے کی یا کسی قسم کی کرٹیسزم کو دبا دینے، I don't think that is healthy, and I don't think it fosters a very good environment which is conducive to a healthy dialogue. اور ساتھ ہی میں یہ دیکھ رہا ہوں بلوچستان کے اندر بھی 30 اگست تک موبائل ڈیٹا سروسز سسپینڈ کر دی گئی ہیں، ان کے پاس انٹرنیٹ سروسز نہیں تھی، کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ تو بی ایل اے ان اے ہیوج ڈپلومیٹک ون فار پاکستان، بی ایل اے کو ابھی امریکہ نے بھی ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے، جو کہ پاکستان کے اندر ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانی ہی جاتی ہے۔ اور اب سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جدھر کے کافی ڈسگرنٹڈ لوگ ہیں اور کافی سارے مسنگ پرسنس کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ احتجاج کریں اسلام آباد میں، تو جو وہاں کے نان ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں بلوچستان کے، جو ادھر کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہیں، جو پیسفل ایکٹیوسٹس ہیں، جنہوں نے ہمیشہ امن اور امن سے مذاکرات کرنے کی حمایت کی ہے، ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بہت سخت ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ ان کو کنفلیٹ کر دیا جائے بی ایل اے کے ساتھ۔ اور بی ایل اے بالکل، جس کو ہندوستان کا بھی نام دیا گیا ہے، اس نے جعفر ایکسپریس کا جس طرح 20 سال ہوا، تو ان کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے وہ بہت بڑی ایک سیکیورٹی ایشو ہے پاکستان کے لیے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اچھی اسٹریٹجی کی اور ایک افیکٹو اسٹریٹجی کی بہت سخت ضرورت تو ہے۔ لیکن اس میں جو بلوچستان کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بلوچستان کے پیسفل ریزیڈنٹس ہیں، جو بلوچستان کے پیسفل ایکٹیوسٹس ہیں، ان کو بھی کانفیڈنس میں لینا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک جو ایک گیپ ہے اگر ڈائلاگ کا ریاست کے بیچ میں اور وہاں کے رہائشیوں کے بیچ میں، اس گیپ کو برج کرنے کی بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بلوچستان خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، وہاں کے جو عام شہری ہیں، جتنی ان کو تنگی ہے، ایک تو نہ کہ صرف ریزالو ہوگی بلکہ ان کی باتوں کو، ان کی آوازوں کو سنا جائے گا، کیونکہ اونلی وین یو لسن ٹو یور اون پیپل اینڈ یو ٹریٹ دیم ایز یور اون، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی فتنہ ہے، جتنا بھی ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں یا جتنی بھی ٹیررسٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں، ان کی جو کیمپینز ہیں، ان کی جو ٹیررسٹ کیمپینز ہیں، وہ ویکن ہوتی ہیں جب آپ اپنے لوگوں کو انٹو کانفیڈنس لیتے ہو، جب آپ اپنے لوگوں کو ون اوور کرتے ہو۔ دیٹ از
touchstone of the social contract. So I hope کہ ایک یہ جو gap ہے, ایک یہ جو communication gap ہے between, you know, the powers that be and between ordinary civilians and activists and peace campaigners in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, اس والے گیپ کو کلوز کیا جائے گا. اس کو ہم کلوز کریں گے تو تب ہی ایک نیشنل کوہیشن ہم لوگ اٹین کر سکتے ہیں. اور ابھی تک اس کے اوپر دا فیکٹ کی بات نہیں ہو رہی اور کھل کے بات نہیں ہو رہی, وہ بہت انفارچونیٹ ہے, وچ آئی ہوپ وڈ چینج. بٹ لکنگ ایٹ کہ کس طرح وہ بج اور جرگا وہ ایک طرح سکسیسفل نہیں ہوا, گیون دا فیکٹ کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کوئی ایک یونیفائڈ سٹانس نہیں لے رہی, کنسسٹنٹ سٹانس نہیں لے رہی, اینڈ گیون دا فیکٹ کہ بلوچستان کے اندر لوگوں کو بہت تنگی ہے ود دا کرفیوز اینڈ ود یو نو دا سسپینشن آف انٹرنیٹ سروسز. That just doesn't paint a very good picture. I hope that in the future this gets resolved and we attain national cohesion and national unity and peace and security.